अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। मौजूदा सियासी मंजरनामे पर अगर निगाह दौड़ाई जाए तो इस वक्त खासी हंगामा खेजी दिखाई दे रही है, जिसका मरकज बज़ाहिर तो जेल में कैद इमरान खान ही नजर आ रहे हैं, जबकि इसके साथ साथ सूबे खैबर पख्तूनख्वा को हुक्मरान जमात PTI की सूबाई क़यादत में इख्तिलाफात का सामना है और गवर्नेंस पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं कि सूबे में 10-15 साल से इनकी हुकूमत है, इन्होंने क्या डिलीवर किया। दूसरी तरफ इमरान खान के बाद अगर कोई दूसरा किरदार इस वक्त मीडिया पर सबसे ज्यादा मौजूए बहस बना हुआ है तो वो है साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद, कि जिनको गुज़िश्ता हफ्ते करप्शन इल्जामात पर गिरफ्तार किया गया था और अस्करी क़यादत ने उनका कोर्ट मार्शल करने का भी ऐलान कर दिया था। बाकायदा फैज न्यादिजी गठ जोड़ का बयानिया अब लॉन्च कर दिया है, मगर आज ही इमरान खान ने फैज हमीद के ओपन ट्रायल कोर्ट का मुतालबा कर दिया और साथ में यह भी कहा कि इस ट्रायल की कवरेज के लिए मीडिया को रसाई दी जाए। ओपन ट्रायल से पाकिस्तान को फायदा होगा और मुल्क तरक्की करेगा। इमरान खान के मुतालबे पर सिक्योरिटी जराए से एस्टैब्लिशमेंट का यह मौक़िफ़ सामने आया कि इमरान खान कौन होते हैं फैज हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा करने वाले। सिक्योरिटी जराए का मजीद कहना यह था कि अगर इमरान खान का किसी हवाले से ट्रायल हुआ तो वो तसल्ली रखें, ट्रायल ओपन ही होगा। एस्टैब्लिशमेंट के साथ जारी अपनी चपकलश के दौरान इमरान खान ने बरतानवी वजीर आजम के स्टारमर से पाकिस्तान में जमहूरियत को लाहक खतरात पर भी आगाही फैलाने के लिए मदद की अपील कर दी है। एक गैर मुल्की चैनल को अपने वकला के जरिए मौक़िफ़ देते हुए इमरान खान ने बरतानवी वजीर आजम के नाम ये पैगाम दिया कि जरा सोचें, अगर उनके मुखालिफ ने इंतखाबात में 18 नशिस्तें जीती हों और वो बरसर इक़्तिदार आ जाए। दूसरी जानिब बिजली बिल्स के रिलीफ पर पंजाब और सिंध के दरमियान लफ्जी गोलाबारी जारी है और अब नौबत यहाँ तक आन पहुंची है कि इस तनाव को कम करने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ दोनों को खुद मैदान में कूदना पड़ा। खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात की जाए तो सूबे में 2/3 अक्सरियत रखने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपस के इख्तिलाफात और करप्शन इल्जामात की बाज़गश्त में घिरी हुई है, जबकि सूबे में दहशतगर्दी के वाक़यात भी मुसलसल बढ़ रहे हैं। और इस सारी सूरत हाल पर ANP क्या सोच रही है, किस साइड को मौके पर और किस मौजू पर ANP ज्वाइन करती है, या किस जमात के साथ ANP का किस मौजू पर माइंडसेट जो है वो मिलता है, किसकी किस वजह से हिमायत करेंगे, क्या तजावीज़ होंगी इन मसाइल को हल करने की ANP की तरफ से, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर एमल वली खान साहब, जो कि सरबराह हैं अवामी नेशनल पार्टी के। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, आप आए। सबसे पहले तो एमल साहब, बिजली बिल्स के हवाले से ये जो चल रही है ना, एक जंग चल रही है, पंजाब और सिंध की चल रही है। वैसे तो दीगर सूबों ने भी, उनकी क़यादत ने भी ऑन एंड ऑफ कहीं ना कहीं कोई ना कोई बयान सामने आया, उन्होंने भी इस पे एतराज़ किया कि भाई एक सूबा जब बिजली का बिल वफाक से बढ़ता है तो सूबा अपनी, फिर हमें भी इख्तियार दे दो कि फिर हम भी अपनी कीमतें कम कर लें, हम तो वफाक को फॉलो कर रहे हैं पॉलिसी पे। अब इन सारे मामलात में वफाक को करना क्या चाहिए आपके मुताबिक? बदकिस्मती से वो सिंध वाले तो फिर भी पूछ रहे हैं अपना, वो हमारे सूबे वाले तो सोए हुए हैं बेचारे कहीं। देखें, अगर टेक्निकली देखा जाए तो ठीक है, पंजाब हुकूमत ने सब्सिडी दी है और अपने बजट से पैसे निकाल के बिजली की कीमत सस्ती की है और आवाम को रिलीफ दी और मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें सारी जिंदगी ये बोला जाता है कि हम सुबाइयत पे सियासत करते हैं, हमें ये बोला जाता है कि हम कौमियतों पे सियासत करते हैं, ये ताने हमें दिए जाते हैं, एथनिक ग्राउंड, जबान। अब देखें, इस वक्त अगर हम नजर डालें तो सुबाइयत कौन कर रहा है? जो वजीर आजम है वो भी उसी सूबे का है और पूरे मुल्क पे जो बिजली का रेट्स का बरमार पड़ा हुआ है वो वफाक से ही हो रहा है। और ये बदकिस्मती से IPPs जब से आए हैं ये अनकंट्रोलेबल हो गया है और मैं समझता हूं कि वफाक में वो इमरान थे, नवाज शरीफ थे, उससे पहले पीपल्स पार्टी थी, अभी शहबाज शरीफ है, वो ये सब इसमें ना इनके पास अभी कोई रास्ता है और ना इसका कोई कर सकते हैं। मैं अपनी, अब चूंकि सुबाइयत की बात हो रही है और पंजाब की बात हो रही है, तो मैं अपने कौम का एक वकील होने के नाते मैं ये समझता हूँ कि एक नुमाइंदा होने के नाते ये अब वक्त आ गया कि अगर यही बात हो रही है सुबाइयत की, तो पुख्तनख्वा की मैं बात करूँगा। पुख्तनख्वा में एक यूनिट IPP का नहीं बन रहा। पुख्तनख्वा अपनी बिजली खुद पैदा करता और उस बिजली में पुख्तनख्वा खुद कफालत रखती है। और बदकिस्मती से पाकिस्तान में वापडा हेडक्वार्टर लाहौर में, समझ नहीं है लाहौर में क्या कर रहा है,
اسلام آباد لے کر آئے. وفاق میں ہو. وفاق میں ہو, ٹھیک ہے. لاہور میں کیا کرا ہے؟ گیس کا ہیڈ کوارٹر لاہور میں, وابڈا کا ہیڈ کوارٹر لاہور میں. ہمیں تو سمجھ ہے اس سیاست کی, ہم چونکہ تاریخ کا ہمیں پتہ ہے, ہمیں پاکستان کے بننے کا پتہ ہے. ہم الحمدللہ وہ سیاسی طالب علم ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ قائد اعظم صاحب سے لے کے ابھی تک کیا کیا ہو رہا ہے اور کس کس کے لیے ہو رہا ہے. لیکن پھر میں obviously اگر میں ان حالات کو دیکھتے ہوئے میں نے وفاقی حکومت کو 1 مہینے کی نوٹس دی بطور عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر. میں نے 1 مہینے کے نوٹس دیے کہ اگر یہی بات ہے تو پختون قوم پہ IPP کا 1 روپے نہیں لگنا چاہیے, کیونکہ ہمیں IPP کی بجلی کی ضرورت ہے. اور پھر ہم پنجاب کے لیے کیوں, ہمارے بچے کیوں, بجلی پنجاب میں بن رہی ہے, IPPs کے پیسے ہمارے بچے دے کیوں دے. لہٰذا میں نے 1 مہینے کا ٹائم دیا ہے کہ 1 مہینے کے اندر IPPs کا معاملہ پختونخوا کے بلوں سے باہر نکالا جائے, ورنہ انشاءاللہ میں اپنے قوم کے ساتھ اسلام آباد آؤں گا. اور یہ حق اپنا, یہ حق ہے ہمارا. صحیح. اور یہ ڈیڈ لائن کب ختم ہوگی؟ میرے خیال میں 12 ستمبر 13 ستمبر کو یہ ڈیڈ لائن ختم ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ ہم اپنے بجلی کے حق کے لیے اس دفعہ اور نکلیں گے, ہم نکلیں گے. اگر ہمیں نہیں دیتے, ہمیں 70 سال میں نہیں دیا, اور یہ سب کچھ ہوا ہی اس لیے. 1 یونٹ دیکھ لیں پاکستان کی تاریخ, تاکہ ہماری بجلی کا حق چھینا جائے. اس کے علاوہ دیکھیں ہمیں رائلٹی نہیں ملتی. AGN قاضی فارمولا کے تحت جو ہمارے بجلی کی رائلٹی بنتی ہے وہ نہ ہمیں شہباز شریف صاحب دے رہے ہیں, وہ نہ ہمیں نیازی نے دیا ہے, وہ نہ, اور نیازی کو دیکھیں حکومت بھی دونوں طرف ان کی ہے, وفاق میں بھی پختونخوا میں بھی پنجاب میں بھی. پنجاب کو اپنا حق ملتا ہے, لیکن وہی نیازی پختونخوا کو اب جو کہتا ہے کہ میں پختونوں کا لیڈر ہوں, وہی پختونخوا کو اپنا حق نہیں دیتا, بلکہ وہ الٹا جا کے پختونخوا میں جلسہ کرتا تھا اور جلسے میں کہتا تھا کہ پختونخوا کو اپنا حق نہیں ملے گا, اور پیچھے وہ ہمارے بے شرم پختون وزیر اعلیٰ وزراء بیٹھے ہوتے تھے, وہ تالیاں بجاتے تھے. اور نہ یہ حق ہمیں نواز شریف نے دیا. آخری دفعہ AGN قاضی فارمولے کے تحت اگر یہ حق آیا پختونخوا تو عوامی نیشنل پارٹی کے دور میں آصف علی زرداری صاحب نے یہ ہمت کی, اور وہ بھی کیونکہ ایک چھوٹے صوبے سے تعلق رکھتا, تو انہوں نے یہ حق دیا ہے. اس کے بعد دیکھیں ہمیں یہ حق بھی نہیں ملا, تو لہٰذا اس دفعہ ہم نکلیں گے, ہم اپنا حق مانگیں گے, 2 دفعہ مانگیں گے, نہیں تو پھر چھینیں گے. حق ہے, کیا کریں گے. صحیح ہے. لیکن اچھا اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے یہ بھی بہت بات سامنے آتی ہے, وہ لوگ جو ابھی حکومت میں ہیں یعنی کہ PTI والے, وہ یہ بھی کمپلین کر رہے ہیں کہ وفاق ہمیں 1.5 کھرب روپے جو صوبے کے بنتے ہیں وہ نہیں جاری کر رہا. یہ جواب دے دیں, یہ ڈرامے باز ہیں, یہ نوسر باز ہیں, لیڈر سے لے کے ورکر تک یہ مکمل نوسر باز ہے. یہ جواب دے دیں کہ عمران جب وزیر اعظم تھا اس نے پختونخوا کو کیا دیا ہے. چھوڑے یہ ڈرامے باز ہے, یہ ہم نے 12 سال سے بھگت رہے ہیں ان کو. پختونخوا کمپرومائزڈ ہے, یہ دفاعی ادارے کے لوگ ہیں, اس سے پہلی حکومت, اس سے پہلی حکومت. آج پرویز خٹک کدھر ہے؟ عمران کے پاس ہے, ان کی اپنی جماعت ہے. کدھر ہے پرویز؟ عمران کے پاس ہے کہ نہیں ہے؟ عمران کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے؟ محمود خان کدھر ہے؟ اور یہی علی امین کا, ابھی سے میں لکھا ہوا لے لے, یہ بھی عمران کا بندہ نہیں ہے, یہ ان کا بندہ ہے. پارٹی میں ہے نا. کون سی پارٹی میں؟ PTI میں ہے ہی نہیں. PTI نہیں ہے تو صحیح. آپ کا کل تو وہ جلسہ بھی انہوں نے اناؤنس کیا ہوا ہے, جلسہ کریں گے میدان پہ. پارلیمنٹ میں مجھے PTI نہیں دکھتی. آپ بتائیں, ادھر اس کو الگ نام دیا جاتا ہے. کیا نام دے رہے ہیں اس کو؟ سنی اتحاد کاؤنسل ہے کہ پتہ سنی اتحاد کاؤنسل, وہ بھی آتے کہ سنی اتحاد کاؤنسل. وہ تو پاس اب وہ نہیں تھا نا, سمپل ہی نہیں تھا, تو وہ کیسے لڑتے بیچارے. تھا یا نہیں تھا از another thing. Either is PTI there or no. لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق کہتے ہیں PTI was there and it is there. شفا بی بی, سپریم کورٹ نے تو سیٹوں کا بھی فیصلہ کیا, کچھ ہوا اس پہ؟ چھوڑے نا, سپریم کورٹ کو بھی ہم جانتے ہیں, سب کو ہم جانتے ہیں. آپ آئینی طور پہ اس وقت PTI ہے صرف سینٹ میں ہے, وہ پرانے جو سینیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ بس PTI ہے. ادروائز تو آدھے آزاد ہیں, آدھی سنی اتحاد کاؤنسل میں, اور وہ بھی آپ کو ابھی پتا چل رہا ہے ایک موصوف پکڑے گئے تو اب ان موصوف کی طرف ہم آ جاتے ہیں. دوروں کی شروع ہو گئی, PTI سے لوگ بھی نکلنا شروع ہو گئے. PTI دیکھیں یہ ایک پروجیکٹ تھا اور وہ پروجیکٹ ختم ہو گیا. لیکن اچھا, اب آپ نے بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ چھیڑا ہے کہ پروجیکٹ تھا, پروجیکٹ فیض کہہ لیتے ہیں اس. نہیں, پروجیکٹ فیض نہیں, فیض تو بہت آخر میں آیا ہے. پھر پروجیکٹ کا نام کیا ہے؟ یہ پروجیکٹ تو یہودیوں سے شروع ہوا ہے. یہ پروجیکٹ 20 سال 25 سال پہلے کا ہے.
اس پہ کتابیں لکھی گئی ہیں, اس پہ باتیں ہوئی ہیں. یہ امریکہ کا پروجیکٹ تھا, یہ لانچ ہوا ہے, اس کو ادھر سپورٹ مشرف صاحب کے وقت میں ملا ہے, اس کو ادھر سپورٹ مشرف کے بعد قیانی صاحب کے وقت میں, پھر کتنے ڈی جی آئی ایس آئیز نے دیے. فیض تو آخری لاسٹ ون واز فیض. اچھا ٹھیک ہے, لاسٹ I ون واز cannot فیض. call it project فیض, no. ٹھیک ہے, پروجیکٹ فیض ان کو نہیں کہا جا سکتا. This is project West. پروجیکٹ ویسٹ, یہ بڑا انٹرسٹنگ آپ نے نام لیا ہے, لیکن جو ویسٹ اپنی طاقت یہاں پر رکھنا چاہتی تھی, اسی ویسٹ نے پھر ان کا سائفر بھیج کے حکومت گروا دی. ڈرامہ بھی آپ قسم سے نہیں, یہ تو ان کا موقف ہے نا, وہ کہہ رہے ہیں. چھوڑ دینا ڈرامے میں, ڈرامے آپ کے سامنے ڈرامے کرو تو آپ عقل استعمال کریں. عقل, وہ ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں کسی کو بولا گیا کہ وہی کتا آپ کا کان لے گیا, وہ کتے کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گیا. بابا کان پہ ہاتھ رکھو, کان آپ کا ادھر ہی ہے کہ نہیں ہے, یہ کتے کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں, عقل کا استعمال کریں. ٹھیک ہے چلیں. اچھا, اب فیض حمید صاحب کی جو گرفتاری ہے, اس کو این پی کس طرح سے دیکھ رہی ہے, اور یہ جو اوپن ٹرائل کا مقدمہ یا اوپن ٹرائل کی جو درخواست یا اپیل آئی ہے کہ بھئی اوپن ٹرائل ان کا ہو, ساری دنیا دیکھے, کس نے کی ہے اوپن ٹرائل کی؟ عمران خان نے. مجھے ایک بات بتائیں, اس ملک کی تاریخ میں کتنے وزیر اعظم قید ہوئے, کتنے سیاستدان قید ہوئے, گنتی کر سکتے ہیں آپ؟ کر تو سکتے ہیں, سیاستدانوں کی کاؤنٹلیس ہیں. کاؤنٹلیس ہے. کتنے سیاستدان روزانہ پریس کانفرنس کرتے تھے؟ ویسٹ کا بچہ ہے تو اس کو آج بھی یہ سہولت حاصل ہے. اس ملک کے اندر رہتے ہوئے روزانہ قیدی صاحب پریس کانفرنس کر رہے ہیں, کوئی نہیں کر سکتا. نہیں, نواز شریف صاحب بھی کانویکٹ تھے, اور بعد میں تو ان کی بھی چلتی تھی, انٹرویو چلتے تھے ان کے. لکھا لے لیں, وہ کانویکٹ الگ بات ہے, یہ بھی کانویکٹ ہو گئے نا, پریزن میں الگ بات ہے. ہی از ان جیل. عمران از قیدی نمبر 804. وہ کسی نے بولا 804 کا پتہ چلا وہ کی پوڑ رہی ہے, قیدی نمبر 804. میں نے نہیں بولا, کسی نے بولا. اب عمران از اے قیدی. کون سا قیدی روزانہ پریس کانفرنس کرتے ہیں بابا؟ پریس کانفرنس نہیں کرتے وکیلوں سے یا صحافیوں. اوپن ٹرائلز اب ان کے چل رہے ہیں, اب صحافت کو آزادی دی ہے کہ آپ جا کے کور کریں, تو پھر اب کچھ نہ کچھ تو نکلے گا. صرف اسی کے لیے ہوا ہے نا, یہ چیز تاریخ میں کسی اور کے لیے ہوا ہے؟ یہ ویسٹ کرا رہا ہے. میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, نہیں ہوئی کسی کے لیے. یہ جو کرا رہے وہ چھوڑ دے, وہ جو کرا رہے تھے بھی پتہ چل رہا ہے نا, ادارے کے اندر بھی لوگ ہیں, ہر جگہ لوگ ہیں جو کرا رہے ہیں, جو کرا رہے تھے وہ دیکھو ابھی سامنے آ رہا ہے, آپ نے بولا نا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی اسٹرکٹلی کنڈیم دس تھنگ ان دس کنٹری, کہ جیل سے اجازت ایک قیدی روزانہ یہ پریس کانفرنس کیسے کر رہے ہیں. پھر آتا ہوں دوسری طرف, کل موصوف کہتے ہیں کہ میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. کل جس دن پکڑا جاتا ہے, یہ اتنا نوسرباز ہے, قسم ہمارا سے کوئی ذاتی تعلق نہیں تھا ان سے, کہا ہے انہوں نے. قسم سے ایسا نوسرباز انسان میں نے موویوں میں نہیں دیکھا, کہ وہ جو سیاست پہ موویاں بنتی ہیں, جتنا نوسرباز یہ بندہ ہے. وہ کل بیان دیتا ہے کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں, آج بیان دیتا ہے کہ اس کا ٹرائل اوپن کرو. در بیچ میں کیا ہے؟ کیا دنیا کو نہیں پتا کہ فیض اور عمران کا کیا تعلق ہے؟ لیکن وہ اپنے آپ کو, دنیا کو نہیں پتا کہ فیض اور عمران کا کیا تعلق تھا؟ جی اپنے آپ کو, وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ نہیں کہہ رہے کہ فیض کا ٹرائل اوپن کرے, وہ چاہ رہے ہیں کہ دنیا کے سامنے آئے کہ فیض نے کیا کیا. واہ, اللہ کرے ایسے نوسرباز 800 اور آگے. ایک نوسرباز ادھر یوکرین پہ بھی بیٹھا تھا نا, حالت دیکھی. کیونکہ اس کی وجہ ہے, میں آپ کو کیوں یہ بات کر رہی ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ساتھ ہی خواجہ آصف صاحب جو پاکستان کے ڈیفنس منسٹر ہیں, وہ یہ بار بار روزانہ آ کے انٹرویوز میں کہتے ہیں کہ فیض تو ہمیں حکومت آفر کر رہا تھا 2019 میں, اور اگر اس کو دیکھیں, ان کو آفر کر رہے تھے. جب وہ کہہ رہے ہیں تو کر رہے ہوں گے, ڈیفنس منسٹر کہہ رہا ہے, جب وہ کہہ رہے تو کر رہے ہوں گے نا. اب میں آتا ہوں ایک بات, اس کو بھول جائیں, نوسرباز کیا کہہ رہے ہیں, ناؤ وی فارگیٹ اٹ. کیونکہ نوسرباز نے بات کر لی, لطیفہ ہم نے سن لیا, اس کی بات پہ کون عمل کرے گا؟ اور آج کل 1 پیج گیا, سب پٹا ہوا ہے, اس کی بات پہ عمل کون کرے گا؟ شاید اس کی بات پہ اس کی بیوی عمل نہ کرے, تو وہ قوم کو سنائے گا. اب آتا ہوں اس بندے پہ جو پکڑا ہوا ہے. کس بات پہ پکڑا ہوا ہے؟ صرف اس بات پہ کرپشن سے. خوش نہ ہو پاکستانیوں, خوش نہ ہو کہ بھئی وقت بدل گیا. کیوں, وہ خود احتسابی کام میں چل رہا ہے. کہہ رہا ہوں خوش نہ ہو, میری یہ بات یاد رکھنا. وہ اس لیے پکڑا گیا ہے کہ اس نے ریٹائرمنٹ کے بعد اس ادارے کے اندر ایسا کردار ادا کیا ہے کہ وہ اس ادارے کے چیف کے لیے نفی تھا.
خوش نہ ہو پاکستانیوں، قسم سے ہم بھی کیا قوم ہے. اس دن ہم خوش ہوں گے جب جنرل فیض کی گرفتاری لکھا ہو کہ اس بندے نے 2018 میں پورے ملک کا مینڈیٹ چوری کر کے عمران کو دیا ہے. یہ ہماری خوشی ہے. اور 2022 کی تو 24 کی سوری 8 فروری والی. مجھے پتا ہے آپ کو اس بات کو تکلیف تو ہوئی، لیکن میں یہ لائن اس لیے لے رہا ہوں کہ اگر یہ لائن لکھا گیا، یہ ایک لائن، تو سن 1947 سے لے کے سب جو بھی ہے وہ اس لائن کے مجرم ہیں. تب ہمیں خوش ہونا چاہیے، تب ہمیں جشن منانا چاہیے، تب ہمیں پتا چلے گا کہ اب اس کے بعد کوئی بندہ سیاست میں مداخلت کر. بھائی اصل مسئلہ تو ہمارا ان کا پہلے یہی ہے. یہ مسئلے تو بعد میں، کرپشن پاکستان میں بادشاہ سے لے کے چوکیدار تک کرپٹ ہے، جس کو موقع ملتا ہے وہ کرپٹ ہے. ایمل صاحب ادھر میں آپ کو معذرت کے ساتھ روکوں گی تھوڑی دیر کے لیے. ناظرین جانا ہے ہمیں ایک چھوٹے سے وقفے پہ، وقفے سے واپس آئیں گے تو سینیٹر ایمل ولی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. سینیٹر ایمل ولی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سربراہ عوامی نیشنل پارٹی. ایمل صاحب یہ بتائیں کہ شہباز حکومت چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جی چلے گی. چلے گی. ٹائم پورا کریں گے، کوئی خطرہ نہیں ہے ان کو؟ یہ جس کا آپ نام لے رہے ہیں میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں وہ ہسٹری ہے. صحیح ہے، لیکن اب ادھر ایک اور سوال بھی آتا ہے جو لوگ چاہیں گے کہ میں اٹھاؤں، اور اگر میں نہیں اٹھاؤں گی تو میں ڈس آنیسٹی کروں گی اپنے اس پروفیشن کے ساتھ، کہ اے این پی کی اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیسی ہمیشہ رہی. اے این پی نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ اپنی ایک جو جدوجہد تھی سیاسی وہ جاری رکھی، اور یو آر نون فار دیٹ، یور پارٹی از نون فار دیٹ. اب جب ہم ملک میں دیکھتے ہیں کہ ایک اور جماعت اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیسی یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو بنا رہی ہے یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ جدوجہد کر رہی ہے، میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. نہ بیٹھیں. میں تو یہ پوچھ رہی ہوں کہ ان کے حوالے سے آپ وہ نوسر باز ہے، وہ ڈرامے باز ہے. ادھر دیکھیں یہ جو باتیں کر رہے ہیں شبلی فراز، میں نہیں جانتا کہ شبلی فراز کون ہے اور کیا کردار ہے. نہیں وہ تو چھوڑیں، جو باہر ہیں ان پہ تو لوگ کوسچن کر رہے ہیں. عجیب بات کر رہے ہیں، ان کو کیسے جوڑ دیں؟ ان کے ورکر خود کوسچن کرتے ہیں کہ بھئی آپ بات کیوں نہیں عمر ایوب کون ہے؟ وہ تو لہٰذا اور ادھر کی جو ساری ہیرو پناہ ہے وہ نیازی کو بھی لے لیں. چلے آپ وہ ہے نا بیسک بندہ نیازی، اصل میں وہ ہے. یہ تو وہ ہے مرکزی کردار. تو آج جوتے پڑھنے کو تیار ہے اگر اس کو لاتے. نہیں تو وہ نہیں جھک رہا نا، 9 مئی پہ نہیں جھک رہا. یہی تو مسئلہ ہے ادھر کی تو گیٹ پھنسی ہوئی ہے. آج اس کو بول دے کہ لا رہے ہیں، وہ جھکے گا نہیں، وہ سب کچھ کرے گا. مطلب ویسی یہ ہم نے تاریخ دیکھے، یہ کوئی نیا بندہ نہیں ہے. لیکن جب حکومت کی کرسی پہ آ کے بیٹھا تو اس سے لیٹا ہوا بندہ کوئی نہیں تھا ادارہ کے سامنے. آج بھی عمران اور اس سے جڑے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی تحریک اس لیے نہیں ہے کہ عوام کو مینڈیٹ ملے، عوام کو پاور ملے. ان کی تحریک اس لیے کہ بھئی لیکن وہ سارے ہی ہیں نا، پھر سارے ہیں. مطلب اگر آپ سے میں یہ تو اس پوچھوں کا یہ مطلب تو نہیں ہے سارے ہیں تو میں اس کو ٹھیک بول دوں. میں نہیں ہوں. نہیں آپ کریں نہ کریں، لیکن وہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا. الحمدللہ میرا والد نہیں ہے، الحمدللہ میرا دادا نہیں تھا، الحمدللہ میرا پردادا نہیں تھا. اور یہ کس سے زد عام ہے؟ میرے پردادا کو انگریزوں نے وہ کہا کہ آدھی زمین پختونخوا کی تمہارے نام کرتے ہیں، ہمارے ساتھ مل جاؤ، ہمارے ساتھ مل جاؤ. نہیں تحریک چھوڑ دو. مطلب وہی میرے پردادا نے کہا کہ ٹھیک ہے جی مجھے آدھی پختونخوا مل جائے گی، قوم کا کیا ہوگا؟ صحیح ہے، انہوں نے قوم کے لیے سٹینڈ لیا. لیکن میرے دادا نے نہیں تو ابھی کی میں بات کہا، آپ نے کہا کوئی نہیں ہے تو میں مثال دے رہا ہوں. میرے دادا کو اس وقت بھی یہی کام ہوتا تھا، تو ایک جرنیل نے لیٹر لکھا کہ آپ فلانے دن آئے، انٹرویو ہے اور پھر شاید آپ کو ہم وزیر اعظم بنا دیں گے. تو انہوں نے الٹا کیا اور اس کے پیچھے لکھا کہ اس کرسی کو میں لات مارتا ہوں جس کے لیے مجھے آپ کو انٹرویو دینا پڑے. پھر میرے خیال میں وہ ایک وزیر اعظم تھا، وہ بھی بڑا مشہور تھا، ابھی میں اس کا نام بول رہا ہوں، پھر وہ وزیر اعظم بن گیا. ٹھیک ہے لیکن اب الحمدللہ دیکھیں میں آپ کی بات مانتا ہوں. پاکستان کا مسئلہ یہی ہے کہ مین اسٹریم پارٹیز لیٹی ہوئی. صحیح ہے، یہ مسئلہ ہے ہمارا، لیٹی ہوئی اور وہ ریاست کے سامنے لیٹی ہوئی ہے. اگر ان میں ہمت ہو جائے اور وہ ووٹ کو عزت دو، حکومت میں بھی ووٹ کو عزت دو کے بجائے ووٹ کو عزت دو. وہ اگر عمران خان حکومت میں بھی یہی باتیں یاد رکھے جو ابھی بول رہے ہیں
تو پھر پاکستان کو کبھی بھی یہ مسئلہ ہے، لیکن ادھر مسئلہ یہی ہے ٹھیک ہے. اچھا آپ اس کہ مسئلے ادھر جہاں سے بڑے یہ لوگ کمپرومائز ہیں. اور آخر میں آپ سے یہ میں پوچھنا چاہوں گی کہ کیونکہ یہ بات بہت زیادہ خواجہ آصف کی اور 2019 کی اور یہ ساری کہانی ہوتی ہے، اس کو لوگ اس تسلسل میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا اور پی ٹی آئی کی حکومت گری تو اس میں ظاہر ہے اب 2019 میں اگر گورنمنٹ آفر کی ہے تو 19 میں نہیں تو پھر کووڈ آ گیا، چلو 20 میں کر لیں گے، چلو 22 میں کر لیں گے. 22 میں حکومت گری اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے. ویسے کیوں آفر؟ یہی تو سمجھ نہیں آ رہی. اگر وہ فیض ادھر ملا ہوا تھا تو ادھر کیوں آفریں کر رہا تھا؟ وہ سب تینوں نوسرباز تھے نا. نوسرباز کو صحیح بننا تو نہیں پڑے گا، تینوں ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں. لیکن آپ لوگوں نے پی ڈی ایم کو سپورٹ تو کیا تھا اس وقت. ابھی میں پھر بتاتا ہوں. آپ نے اگر بولا عمران کی حکومت گرنے میں ہے ریاست کا کردار، ہو کیا کردار ہے؟ عمران کا سپورٹ ختم کر. صحیح ہے. ایم کیو ایم کو کس نے کہا کہ اس طرف نکل جاؤ؟ ہاں کس نے کہا؟ ہم نے تو نہیں کہا، پیپلز پارٹی نے تو نہیں کہا. اب ایم کیو ایم کو یہ جواب دینا چاہیے کہ کیا انہوں نے باجوہ نے کہا کہ بھائی آپ سائڈ پہ ہو جاؤ، عمران کو چھوڑ دو، یا جو دوسرے اتحادی جماعتیں جو جن اتحادیوں کے بنا پہ عمران کی حکومت بنی تھی، ادروائز اس کی حکومت نہیں بنتی. وہ سارے ہٹ گئے تھے. جو زبردستی جہاز بھر بھر کے لائے جا رہے تھے اور وہ جو سب کام جو ایک تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا عمران کو وزیر اعظم بنانے کے لیے، تو وہ سب ہٹے. کیوں ہٹے؟ جب وہ سب ہٹے تو پھر بھائی ریاست کو ضرورت ہی نہیں پڑی دوسری طرف کہ یا وہ کسی کو بولے کہ اس کے خلاف ووٹ ڈالو، کیونکہ اس طرف تو آلریڈی اپوزیشن بیٹھی ہوئی تھی اور روز اول سے وہ عمران کی حکومت کو نہ مینڈیٹ والا مان رہی تھی اور نہ حکومت کو تسلیم کرنے کو ہوتا ہے. ان کو تو جب موقع آج آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کو موقع ملتا ہے یا سنی اتحاد کونسل کو اگر موقع ملتا ہے تو وہ حکومت کے خلاف نہیں جائیں گے. تو اپوزیشن تو آلریڈی واز دیئر. صحیح ہے. ان کے لوگ ٹوٹے. وہ دیوار جس طرح زرداری صاحب نے کہا تھا کہ ہم آپ کو نہیں گرائیں گے، آپ خود گریں گے. اور پھر سونے پہ سہاگا وہ سیاسی وہ حکومت سے گرے، لیکن آپ وہ حکومت سے گرے. صحیح ہے. اور پھر 9 میں کر کے سیاست سے گر گئے. آپ نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوتے ہوئے ان کو پی ڈی ایم میں سپورٹ کیوں کیا؟ کن کو؟ پچھلی جماعتوں کو، جن کے پھر آپ حصہ حکومت میں بھی نہیں گئے. میری ہمیں تو دیکھو، ہمیں تو یہ نہیں تھا کہ اس کے بعد پھر نواز شریف صاحب دھوکہ کر کے ووٹ کو بوٹ بنا لیں گے. ہم نے تو دیکھے جو پی ڈی ایم بنایا تھا، اور میں پھر آن دا ریکارڈ کہتا ہوں کہ ہم اور پیپلز پارٹی پی ڈی ایم بنانے والوں میں سے ہیں، کیونکہ اس وقت تحریک کی ضرورت تھی. اس وقت ہم مینڈیٹ نہیں جو مینڈیٹ چوری ہوا تھا آر ٹی ایس کے ذریعے، اس کو ہم نہیں مان رہے تھے، لہٰذا بڑی میٹنگز کر کے پی ڈی ایم بنی تھی. اور دیٹ واز اے بیسکلی ڈیموکریٹک موومنٹ. اور اس کا آپ اس کے سب کچھ دیکھ لیں، آپ اس کے تقاریر جلسے دیکھ لیں، اس کا کام ہی یہ تھا کہ ہم نے ان لوگوں کا مداخلت سیاست سے ختم کرنا ہے. صحیح ہے. اور اگر آپ یاد رکھیں جس وقت رجیم چینج ہو رہا تھا تو آن ریکارڈ چیف نے کہا کہ ہم اب سیاست میں مداخلت نہیں کر رہے. صحیح ہے. یاد ہے نا؟ مداخلت نہیں کر رہے تو دس درم تختہ ہو گیا. پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے 9 میں کر کے ان کو مداخلت کرنے کا بہانہ دے دیا دوبارہ. صحیح ہے. لیکن آپ لوگ پھر اس پی ڈی ایم سے الگ کیوں ہو گئے تھے؟ ہمیں پیپلز پارٹی کے ساتھ چلنے میں ہمیں الگ کیا تھا. سینٹ کا الیکشن تھا، اس میں ہم نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو ووٹ دیا تھا اور کھل کے ووٹ دیا تھا. اور اس پہ پی ڈی ایم کے باقی جماعتیں ناراض ہو گئی تھیں. انہوں نے ہمیں شو کاز نوٹس دے دیا. وہ ہم سمجھے کہ شو کاز نوٹس تحریکوں میں کس نے ایک پارٹی نے دوسری پارٹی کو شو کاز نوٹس، ہم کوئی ان کے ورکرز نہیں، کچھ نہیں، ایک الگ الگ پارٹی بنائی تو ہمیں کیسے ایک پارٹی شو کاز نوٹس دے سکتی ہے. لہٰذا ہم نے اس شو کاز نوٹس کا نہ جواب دیا اور ہم اس تحریک کو چھوڑا. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے سینیٹر ایمل ولی خان صاحب. ناظرین ہمارے تھے اور ایمل ولی خان صاحب نے حکومت کو 1 مہینے کا نوٹس دے دیا، 1 مہینے کی ڈیڈ لائن دے دی آپ کہہ لیں، الٹیمیٹم دے دیا کہ اگر تو آئی پی پیز کے چارجز پاکستان خیبر پختونخوا کے بجلی کے بلوں سے نکالے نہیں جاتے تو ہم بھی پھر سڑکوں پہ ہوں گے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ بہرحال شہباز حکومت ان کو چلتی نظر آ رہی ہے، اپنا ٹائم پورا کریں گے. اسی کے ساتھ ساتھ ہم بریک پہ جائیں گے ناظرین، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کہ عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بیگم کے حوالے سے متعدد خبریں سامنے آ رہی ہیں. وہ اس وقت کیا سوچ رہی ہیں اپنے جیل ٹرائلز کے حوالے سے، اس حوالے سے ڈسکشن ہوگی. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाजरीन। आए रोज हम जेल में कैद इमरान खान के बयानात का जिक्र तो तवातुर से सुनते हैं, जैसा कि हमने प्रोग्राम के पहले हिस्से में भी उनके ताज़ा तरीन बयानात पर बात की, मगर अडयाला जेल में ही कैद उनकी अहलिया बुशरा इमरान खान किस हाल में हैं और इस वक्त उनका फ्रेम ऑफ माइंड क्या है, इस हवाले से मीडिया पर खबर बहुत कम आती है। यही जानने के लिए हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद हैं बुशरा इमरान खान की हमशीरा मरियम रियाज वट्टू साहिबा। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप नाजरीन को ये बताइए, क्योंकि बुशरा साहिबा के हवाले से बहुत कम खबरें मीडिया पर आती हैं, उनकी अपडेट्स बहुत कम होती हैं। आपकी इतलात क्या हैं? बुशरा इमरान साहिबा कैसी हैं इस वक्त? उनका फ्रेम ऑफ माइंड कैसा है? बनीगाला से जेल मुंतकिल होने पर अब वो मुतमईन है? शिफा, थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया एंड गिवन मी अ चांस टू टॉक अबाउट बुशरा इमरान खान। मैं भी रिसेंटली कुछ खबरें देख रही थी, ऑफ कोर्स ऑन द सेल आउट मीडिया चैनल्स एंड न्यूज़पेपर्स के जी वो परेशान हैं और उन्होंने किसी को कहा कि जी मुझे जल्दी निकालो, और ये भी कि जी उनके वादा माफ गवाह बनने का जो है वो चांस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, माशाल्लाह जिस तरह का उनका मजबूत ईमान है, बिलीफ है रब की जात पे, तो वो इन मुश्किलात से घबराने वाली नहीं है इंशाल्लाह। तो इस्तकामत के साथ खड़ी हैं इमरान खान साहब के साथ। जेल में जो खान साहब का जैसे लिविंग कंडीशंस हैं उसी तरह उनकी भी हैं, कोई उनको ऐसी खास रियायत नहीं दी गई। जैसे खान साहब ने बताया सबको कि जिस तरह के कमरे और जिस तरह में उनको रखा जाता है, उसी तरह बुशरा इमरान का भी है, उनको भी एक साइड पे आइसोलेटेड कमरा है, बाकी जेल की खवातीन के साथ नहीं रखा जाता। तो वो तो यही कहेंगे कि सबके जी हिफाजत की वजह से रखा जाता है, लेकिन बात ये है कि वही सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है। लेकिन जब मेरी फैमिली के थ्रू उनका मेरे साथ पैगाम आया था तो उन्होंने ये कहा था कि मैं तो इस तन्हाई में अपने आप को रब के और करीब महसूस करती हूँ, तो मेरे पे इसका कोई डिप्रेशन या कुछ ऐसा मैं नहीं फील करती हूँ, अल्लाह का बहुत शुक्र है। और मैं तो जो इबादत में वो अपना टाइम पहले भी ज्यादातर इबादत में ही गुजारती थी, तो अभी भी इबादत करती हैं, उसी में उनका टाइम गुजरता है। तो बस ये है उनका जो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई ना डरी हुई है, ना घबराई हुई है, ना डिप्रेस्ड है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही है, वो अपने शौहर के साथ खड़ी हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, कल मरियम साहिबा खबरें जो सामने आई, जाहिर है कल हमने भी देखा कि 9 मई के 12 मुकदमात में बुशरा साहिबा को रिलीफ मिला है, तो क्या ये इसको हम सिल्वर लाइनिंग कह सकते हैं या इज इट टू सून? शिवा जी, आई थिंक इट्स टू सून। वो सबको ही पता है कि उनका कोई इन्वॉल्वमेंट थी नहीं, इवन खान साहब की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। मैं तो अभी तक बहुत सारे लोगों की तरह मैं ना इसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ही समझती हूँ। तो बुशरा इमरान खान की तो उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट थी भी नहीं, जबरदस्ती से उनके ऊपर मुकदमा बनाए जा रहे थे। लेकिन मैं क्यों इस पे आपको कह रही हूँ कि देयर इज मोर टू कम, बिकॉज हम ये देखते हैं कि जब एक केस खत्म होता है तो और उसी तरह का उन्हीं चीजों के बहाने पे एक और केस बना दिया जाता है, फिर वो खत्म होता है तो एक और बना दिया जाता है। तो इट्स दे आर प्लेइंग विद द जस्टिस सिस्टम एक्चुअली। तो इसमें फिर हमारी जुडिशरी का रोल है कि वो और देखा हमने कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जजेस जो हैं वो इंशाल्लाह इंसाफ पे फैसले कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह आगे भी। तो ये जजेस का फिर रोल है कि वो ऐसे मुकदमात को देखें और ये देखें कि पॉलिटिकल परसिक्यूशन हो रही है और उसको किस तरह कर्टेल किया जा सकता है, किस तरह खत्म किया जा सकता है। तो आपकी क्या एंटिसिपेशन है फिर इसके बाद, जब आप कहती हैं कि एक केस खत्म होता है तो दूसरा बन जाता है? अब अगर 9 मई के 12 मुकदमात से जान छूटी है तो आगे क्या नजर आ रहा है? मजीद केसेस सामने आते नजर आ रहे हैं, मजीद सख्ती जेल में होती नजर आ रही है, क्या एंटिसिपेशन है आपकी? देखिए, अभी उन्होंने रिसेंटली कहा कि जी जेल में कुछ मुलाजिमीन पकड़े गए जो इमरान खान और बुशरा इमरान के लिए सहूलतकार थे वगैरह वगैरह। अब मैं आपको एक बात बताऊं, खवातीन भी थी, हमारी फैमिली क्यों खवातीन भी, अब जब फैमिली हमारी जाती है, लाहौर से जाती है, इस्लामाबाद में कोई फैमिली नहीं है, लाहौर से मुलाकात के लिए जाते हैं, तो ये जेलर जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट को अगवा किया गया, उनके समेत बाकी जो अहलकार होते हैं तो वो बाहर खड़ा रखते हैं, काफी देर खड़ा रखते हैं। और कभी कभी तो ऐसा हुआ कि डिस्पाइट द फैक्ट के मुलाकात का टाइम था, खड़ा रखा गया कई घंटे और उसके बाद मिलने ही नहीं दिया गया, चीजें कभी वहाँ के अंदर नहीं पहुंचाने दी गई। और इस तरह मतलब इतनी स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है कि एक कागज तक आपको अंदर ले जाने की इजाजत नहीं है, कागज पेंसिल कुछ भी नहीं, बहुत हर चीज चेक करते हैं। तो इसमें कोई वो रियायत तो कोई दे नहीं रहे थे जो ये कहें
میرا یہ خیال ہے کہ یہ خود ہی اس کو چینج کر کے تو اپنی انٹرنل، کیونکہ ہمیں یہ پتا ہے کہ جیل خانہ جات کے پاس تو ایکچوئل کنٹرول آف دا جیل نہیں ہے، وہ تو ایک شام ہے، ایک مطلب ڈرامہ ہی کرتے ہیں کہ جیل خانہ جات کے ان کے انڈر ہے. ہمیں پتا ہے کہ ایکچوئل کنٹرول کس کے پاس ہے. تو کوئی انٹرنل انہوں نے کوئی سیکیورٹی چینج کرنی ہوگی یا ڈپارٹمنٹ انٹرنل چینج کرنے ہوں گے، جس کے لیے بہانہ بنایا گیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ جیل ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جو ہیں وہ اغوا ہوئے تھے، وہ اریسٹ نہیں ہوئے؟ نہیں، میرے تو جہاں تک میں نے ابھی نیوز میں دیکھا ہے کہ ان کے اریسٹ ہوتے تو کوئی ایف آئی آر ان کے اگینسٹ ہوتی اور پھر کورٹ میں پیش کیا جاتا. تو جہاں تک میں نے نیوز میں دیکھا ہے تو ان کی وائف نے تو ان کی ابڈکشن کا کیس فائل کیا ہے کہ لوگ گھر ان میں کو آئے تھے مریم اور صاحبہ حراست میں لیا گیا ہے، یہ باتیں سامنے خبریں جو آ رہی ہیں جی. حراست میں لینے کے لیے بھی جہاں تک مجھے لا کا پتا ہے کسی وارنٹ کا، کسی کچھ حراست میں بھی لیا جائے، کسی بیس پہ لیا جاتا ہے. اب آ تو گئے ہیں کس ویسے نے وہ لیا گھر، حراست میں؟ 2 دن پہلے اپنے گھر آ گئے مجھے ہیں خیر جی. آج کا بھی میں نے نہیں، میں نے ابھی وہ نہیں سنا، لیکن وہ جہاں تک مجھے پتا ہے وہ ہماری فیملی کو کسی طرح کوئی فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے تھے، خان صاحب کو اور بشرا بی بی کو کوئی فیسیلیٹیشن نہیں کر رہے تھے. تو آئی ونڈر کہ کیوں یہ اتنی بڑی سٹوری بنائی گئی. اچھا، اب چونکہ ہم کیسز کی بات کر رہے تھے تو ایک اور کیس جو ظاہر ہے توشہ خانہ پہ تو اتنے کیسز بنے ہیں کہ پی ٹی آئی والے ہم سے گلہ کرتے ہیں کہ آپ لوگ پراپر ٹریک نہیں رکھتے ان کیسز کا. توشہ خانہ 1، توشہ خانہ 2، اب 4 جو ہے وہ ریفرنس آیا ہے، اور توشہ خانہ ریفرنس میں بلگری جولری سیٹ کا کوئی معاملہ ہے جس پہ کہا جاتا ہے کہ بھئی وہ انہوں نے خریدا پھر اس کو بیچا، اس کے حوالے سے کچھ ریفرنس چل رہا ہے، جبکہ بشرا صاحبہ کا یہ موقف ہے کہ وہ جولری سیٹ میرے پاس ہی ہے. یہ کون سا جولری سیٹ ہے، یہ کیا معاملہ ہے، اس کے بارے میں کچھ بتا سکیں گی؟ مجھے شفا جی ٹو بی آنےسٹ ایک ہی جیولری سیٹ کا پتا ہے جو ان کو جب گفٹ ملا تو انہوں نے خان صاحب کے حوالے کر دیا اور انہوں نے کہا کہ جی آپ دیکھ لیں اس کا کیا کرنا ہے. اس کے علاوہ مجھے کسی اور جیولری سیٹ کا پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے پاس بیچا تو کوئی بھی نہیں ہے. ایون جو حسین خان صاحب نے بھی بولا کہ جو ایک جیولری سیٹ کی بات کرتے ہیں وہ ہمارے پاس ہی ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ یہ اور کون سا. آج میں ایک ٹویٹ پہ ایک لسٹ پڑھی تھی توشہ خانہ کی گفٹس کی، تو اس اچھا، میں میں نے دیکھا گاڑیاں نواز شریف صاحب نے لی ہوئی ہیں، جو کہ ویسے ہی گاڑی تو آپ لے ہی نہیں سکتے ایز اے گفٹ. پھر میں نے نیب کے چیئرمین کا گفٹ دیکھا جو پریویس نیب چیئرمین تھے یا کرنٹ والے تھے، میں نے نام نہیں دیکھا، اس پہ لکھا ہوا تھا نیب چیئرمین. صحیح ہے. پھر ایک بڑا ویئرڈ گفٹ لکھا ہوا تھا اسمال پیکٹ اینڈ بگ پیکٹ. اب اسمال پیکٹ اینڈ بگ پیکٹ آف واٹ یہ نہیں لکھا ہوا تھا. اب یہ کوئی بندہ نیب سے پوچھے کہ آپ کو صرف بشرا، عمران خان اور عمران خان ہی ملے. اور دوسری بات ہے شفا جی کہ جتنے بھی یہ جو بھی تحائف وغیرہ ہیں جس کا بھی ہے وہ خاصا بھی ڈیل کرتے ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ بشرا عمران نے اس میں کسی چیز میں توشہ خانہ سے ڈائریکٹلی ڈیل بھی کیا ہے. تو ان کے اوپر تو مقدمات آپ کو پتا ہے جہاں پہ خان صاحب پہ بنے، ساتھ میں بنے، اور خان صاحب نے بھی کوئی ایسا الیگل کام تو کیا ہی نہیں ہے. خان صاحب نے تو جو پرائس آف دی گفٹ دیتے تھے اس کو آئی تھنک 20 یا 15% تھا، اسے 50% کر دیا. اچھا مریم صاحبہ یہ بتائیے کہ میڈیا میں بہت بات ہو رہی ہے آج کل، آپ نے بھی سنا ہوگا فیض حمید صاحب کی گرفتاری اور ان کا وہ مقدمہ جو ہے وہ جوڑا جا رہا ہے عمران خان اور بشرا صاحبہ کے ساتھ، کہا جا رہا ہے اس کو ٹوئکا، اور کہتے یہ ہیں کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ جو ہے وہ فیض حمید صاحب بشرا صاحبہ کے ذریعے عمران خان کو جیل میں پیغامات پہنچواتے تھے. شی واز اے گو بٹوین. اس کے حوالے سے کیا آپ کی اطلاعات ہیں؟ کیا کس طرح سے ان کی بات چیت ہوتی تھی، نہیں ہوتی تھی، کوئی تعلق تھا نہیں تھا؟ اب جو مرضی پیغام پہنچا دیں، جو مرضی کہہ دیں، جو مرضی مطلب پیغام نہیں پہنچا دیں، جو مرضی الزام لگا دیں، ان کا کیا ہے؟ یہ جو الزام بنا رہے ہیں ان کا کیا ثبوت ہے؟ جو مرضی کہہ دیں. کل میں ایک آرٹیکل پڑھی تھی ہمارے ایک نیوز پیپر کا آن لائن کی، جی یہ وہ بشرا عمران کو جو آئی ایس آئی فیض صاحب جو ہے وہ کرتے تھے بات، اور وہ ایکچولی پریڈکشنز جو ہیں وہ بتاتے تھے بشرا عمران کو، اور بشرا عمران جو ہے خان صاحب کو بتاتی تھیں، جی اور اس طرح خان صاحب کا ٹرسٹ بڑھتا گیا وغیرہ وغیرہ. تو وہ جو مرضی بات بتا دیں، خان صاحب نے ان سے بات اس لیے کی ہے، فرسٹ آف آل تو بشرا عمران خان نے کبھی کوئی علم نہ ان کے پاس ہے، نہ کبھی انہوں نے کلیم کیا ہے، اور نہ خان صاحب نے اس لیے ان کے ساتھ شادی کی کہ جی فیض صاحب نے ان کو کچھ بتایا اور یقین ہو گیا وغیرہ. یہ جو ان چیزوں کو بناتے ہیں وہ تو مطلب آپ لوگوں کے عوام کے ساتھ پلے کر رہے ہیں، ان کی سائیکالوجی کے ساتھ، کیونکہ ہماری عوام کافی سارے جو لوگ ہیں وہ سپرسٹیشس ہوتے ہیں، تہمت پرست ہوتے ہیں. لیکن جو لوگ ان چیزوں پہ بلیو کرتے ہیں اور پڑھے لکھے ہو کے بلیو کرتے ہیں نا، مجھے ان کی عقل پہ حیرانگی ہوتی ہے کہ خان صاحب ایک عورت سے اس لیے شادی کریں گے یا ان کی بات اس طرح مانیں گے کہ جی وہ
ایبسولوٹلی ابزرڈ. تو اگر فیض صاحب نے پیغام پہنچانا تھا خان صاحب کو تو ان کو بشرا عمران خان ہی ملی تھی. وہ کسی طرح بھی, مجھے جہاں تک پتا ہے بشرا عمران خان نے کبھی بھی کوئی ڈائریکٹ میسج فیض صاحب صحیح ہے, ٹھیک ہے, کیا. وہ بات آپ کی صحیح ہے, وہ سمجھ میں آتی ہے, لیکن بیسیکلی تو گورنمنٹ نے اب باقاعدہ طور پہ یہ نیریٹو لانچ کیا ہے کہ یہ تینوں مل کر جو ہے جو بھی کارروائی تھی وہ مل کر رہے تھے اور ایک دوسرے کو پیغام رسائی کراتے تھے, اور بیسیکلی گورنمنٹ نے یہ نیریٹو لانچ کیا ہے پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کے خلاف. تو گورنمنٹ کا کام ہی یہ رہ گیا کہ وہ پی ٹی آئی اور عمران خان کے خلاف بس فیک کیسز, فیک نیریٹوز بناتے رہیں. جو اصل کام کرنے کا گورنمنٹ کا, اکانومی, انویسٹمنٹ لائیں, لوگوں کے حالات بہتر کریں, وہ تو ان سے ہوتے نہیں ہیں. ان کا فوکس عمران خان اور پی ٹی آئی پہ ہے. عمران خان کا جلسہ نہ ہونے دو, عمران خان کے بارے میں فیک نیوز کرو. آئی تھنک دے شوڈ فوکس آن دا ریئل ایشوز دیٹس فیسنگ پاکستان. اور جب تک خان صاحب کے ساتھ یہ سلوک کرتے رہیں گے, خان صاحب کو اندر رکھیں گے, جو لوگوں کا مینڈیٹ ہے وہ واپس نہیں کریں گے, پاکستان ترقی نہیں کرے گا. اور ہم ان کو چاہیے کہ اس چیز کے اوپر فوکس کریں, نہ کہ روز کوئی ایک ایسے عجیب و غریب قسم کے نیریٹو بنا کے جو ہے لاتے رہے. تو فیک نیریٹو ہے شفا جی, جیسے باقی ساری سٹوریز آر بریکنگ اپارٹ which they have created, this will also fall apart. ٹھیک ہے, کوئکلی کیونکہ میرے پاس وقت مختصر ہے, میں آپ سے 2 سوال پوچھنا چاہتی ہوں. ایک تو خبر یہ آ رہی ہے کہ بشرا صاحبہ عمران خان کے خلاف اپروور بننے جا رہی ہیں یا بن سکتی ہیں, وعدہ معاف گواہ. کس چیز میں اپروور بنیں گی؟ فرسٹ آف آل تو بات یہ ہے خان صاحب نے کوئی غلط کیا تو پھر اپروور بنے. فرسٹ آف آل بات یہ ہے. سیکنڈ بات یہ ہے کہ الحمدللہ وہ ایک بڑی وفاشور بیوی ہیں. اللہ کے حکم کے اگینسٹ وہ کبھی نہیں جائیں گی. اگر اللہ کے حکم کے اگینسٹ ان کے اپنے اولاد, اپنے شوہر کوئی بھی کام کرے گا تو اللہ کے حکم کا وہ فالو کریں گی. لیکن خان صاحب نے کچھ ایسا غلط کیا ہی نہیں ہے کہ جی وہ اپروور بننے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور ماشاءاللہ میں نے جیسے پہلے ہی آپ کو کہا کہ وہ خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہیں, الحمدللہ کھڑی رہیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, فائنلی پی ٹی آئی کے حوالے سے آپ کے بڑے خدشات تھے اور آپ ان کا تواتر سے ذکر بھی کرتی رہی اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ کہ یہ لوگ باہر نہیں نکلتے یا یہ لوگ کوئی متحرک نہیں کر رہے عوام کو تاکہ ان کو جیلوں سے نکالا جائے. بہت ہم نے یہ بھی افواہیں سنی ہیں کہ پی ٹی آئی کے کافی لیڈران جو ہیں وہ موجیں کر رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ عمران خان جیل میں ہیں, اگر خان صاحب باہر آ جائیں گے تو وہ موجیں ختم ہو جائیں گی, اس لیے یہ لوگ پارٹی کے عوام ورکرز کو متحرک نہیں کر رہے. اس میں کتنی صداقت ہے؟ ہم تو جب باہر سے بیٹھ کے دیکھتے ہیں جو پیچھے کے جو لوگ ایکچولی جو لیڈرشپ ہے جو فیس کرتی ہے, وہ شاید ہمیں اتنا پتہ نہیں لگتا کہ وہ کیا جو ہے وہ فیس کرتے ہیں, ان کو کیا دھمکیاں دی جاتی ہیں یا ان کے لیے کیا اپریہنشنس ہیں. جیسے رؤف حسن صاحب کو اٹھا لیا گیا ایک دم سے, پھر ان کے اوپر اتنا بڑا الزام لگا دیا غداری کا وغیرہ وغیرہ. تو ایوری بڈی, میرا خیال ہے کہ جو بھی پی ٹی کے سرکلز لیڈرز باہر ہیں, دے آر فائٹنگ اے ٹف بیٹل, اور اس میں ان کو سم ٹائمز دے ہیو ٹو میک ٹف ڈیسیژنز. میرے جو ہوتا ہے شکوہ وہ پبلک سے بھی ہوتا ہے کہ آپ کا ایک لیڈر, نیشنل ہیرو, جس نے آپ کے لیے کینسر ہاسپٹل بنائے, اتنا آپ کی نام بلند کیا آپ کی نیشن کا, اس کے ساتھ جیل میں اس طرح کا ہورفک سلوک ہو رہا ہے, اس کو بے گناہ قید کیا گیا ہے. تو یہ پبلک کو میں کہتی ہوں کہ آپ کو نکلنا چاہیے, جیسے بنگلہ دیش میں لوگ نکلے, پیسفلی نکلیں, احتجاج کرائیں. خان صاحب نے ہمیشہ پیسفل احتجاج کا کہا ہے. آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں کہ وی ڈو ناٹ ایکسپٹ کہ آپ ہمارے ایسے لیڈر کو آپ بے گناہ جیل میں قید کریں. جو بھی ایک غیرت مند قوم ہے اس کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ دس شوڈ ناٹ بی الاؤڈ. یہ ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ جو نیشنز کی ہسٹری میں یہ لکھا جائے گا کہ آپ اپنے لیڈر کے لیے نہیں نکلے اور آپ نے اس کو سفر. بہت شکریہ ادا کریں گے مریم ریاض وٹو صاحبہ. ناظرین, ہمارے ساتھ بشرا عمران خان کی ہمشیرہ, اور انہوں نے تردید کر دی ہے ان الزامات کی کہ بشرا عمران کسی بھی قسم کا کردار نہیں ادا کر رہی تھیں. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید اور عمران خان کے درمیان جو بھی گفتگو یا کانورسیشنز ہوتی تھیں, اور ساتھ ہی میں انہوں نے یہ بھی تردید کر دی ہے جو افواہیں چل رہی ہیں کہ بشرا عمران کسی بھی کیس میں یا کسی بھی طریقے سے عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنیں گی. آج کے پروگرام سے ناظرین اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے, ہمیں اور پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.